अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहज़ाद फैसल चौधरी है और आज की इस वीडियो का मकसद प्रोफ़ेसर मोंटेग्नियर के बयान पर जो सनसनी फैल गई है उसकी वज़ाहत करना है और मैं प्रोफ़ेसर मोंटेग्नियर के हक़ के अंदर बोलूँगा। सबसे पहले मैं अपना मुख्तसर तारुफ़ करा दूँ। मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और मेरी स्पेशलाइज़ेशन रीजनरेटिव एंटी एजिंग एंड मेटाबॉलिक मेडिसिन में है। इसको फंक्शनल मेडिसिन भी कहते हैं। ये मेडिसिन का एक बकदरे नया शुबा है जो तकरीबन 30 साल पहले अमेरिका में शुरू हुआ और अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया के तकरीबन तमाम तरक्की याफ़्ता मुल्कों में बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और बहुत से सीनियर डॉक्टर्स इस शोबे की तरफ आ रहे हैं। इसकी स्पेशलाइज़ेशन मैंने अमेरिका से हासिल की, अमेरिकन एकेडमी ऑफ एंटी एजिंग मेडिसिन से। और जिन लोगों को स्टेम सेल थेरेपी का पता है उनको रीजनरेटिव मेडिसिन का थोड़ा-सा कांसेप्ट होगा, लेकिन रीजनरेटिव मेडिसिन एक बहुत वास्ट, बहुत फैला हुआ फ़ील्ड है। स्टेम सेल थेरेपी एक छोटा-सा पार्ट है उसका। तो हम बेसिकली इंसानी अज़ा की रीजनरेशन करते हैं, यानी बीमारियों को रिवर्स करते हैं, उनको क्योर करते हैं। जो कन्वेंशनल मेडिसिन है उसके अंदर सिम्प्टोमेटिक कंट्रोल होता है, सिम्पटम्स को कंट्रोल किया जाता है और पेशेंट को पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। और हम रूट कॉज़ का पता लगाकर, यानी बीमारी की जड़ का पता लगाकर कि जो बीमारी क्यों पैदा हो रही है, उसको जड़ से निकाल के ख़त्म करते हैं और मरीज़ को सारी ज़िंदगी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती। और जिसके लिए हम जदीद तरीन टेस्ट करते हैं, उसके लिए हाई टेक लेबॉरेटरीज़ हैं जहाँ पर ये टेस्ट होते हैं। और हम जो है उन बीमारियों को मुकम्मल तौर पर रिवर्स करते हैं और मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है और तमाम बीमारियाँ रिवर्सिबल हैं, तमाम बीमारियाँ रिवर्सिबल हैं। तो ये छोटा-सा इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेटेड और क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं और ऑटोइम्यून डिज़ीज़ेज़ हैं। ऑटोइम्यून डिज़ीज़ जो निज़ाम में मुदाफ़ती निज़ाम की ख़राबी की बीमारियाँ हैं, जिसमें इंसानी जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम अब जिस्म के ही ख़िलाफ़ हो जाता है और बीमारियाँ पैदा होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, बहुत सारी उसके अंदर बीमारियाँ हैं, तो उनके साथ भी डील करते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के इसका ज़िक्र होगा। तो प्रोफ़ेसर मोंटेग्नियर की तरफ आते हैं। वो प्रोफ़ेसर मोंटेग्नियर कौन है? प्रोफ़ेसर मोंटेग्नियर एक बहुत बड़े वायरोलॉजिस्ट हैं, जिनको एड्स का वायरस दरियाफ़्त करने पर 2008 में नोबेल प्राइज़ मिला। और ये कोई आम आदमी नहीं है, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका वायरोलॉजी की दुनिया के अंदर। तो इनकी बात की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बहुत बड़ी बात की है इन्होंने। लेकिन ये जो बात इन्होंने कही है ये नई बात नहीं है। ये तमाम बातें मैं बताता हूँ उन्होंने क्या-क्या कहा। तो ये तमाम बातें काफ़ी अरसे से काफ़ी डॉक्टर कह रहे हैं और मैं काफ़ी पोस्ट इसके बारे में शेयर कर चुका हूँ अपने ट्विटर अकाउंट पर, अपने फ़ेसबुक अकाउंट के ऊपर। ये सारी चीज़ों के बारे में मैं काफ़ी सारी पोस्ट शेयर कर चुका हूँ। पिछले 7-8 महीनों से मैं शेयर कर रहा हूँ, बल्कि इससे भी लंबे अरसे से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के बारे में मैं पोस्ट शेयर कर रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में। थोड़ी-सी मुझे हैरानगी हुई है सुनकर के उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर सब लोग मर जाएँगे। तो मुझे हैरानगी हुई क्योंकि लोग तो ऑलरेडी मर रहे हैं वैक्सीन की वजह से, और 2 साल के बाद भी लोग मरेंगे। 2 साल के अंदर ज़रूरी नहीं कि 2 साल के अंदर ही मरें, 2 साल के बाद भी मरेंगे। तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की तो ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही कि 2 साल के अंदर सब लोग मर जाएँगे। जो बातें कही उन्होंने वो मैं बताता हूँ बाद में। तो अब ये है कि एक सेट किस्म का फ़ॉर्मेट दे दिया गया लोगों को डॉक्टर मोंटेग्नियर पर कीचड़ उछालने के लिए, क्योंकि उन्होंने सबोटाज कर दिया एक प्लान जो बहुत मुनज़्ज़म प्लान चल रहा था पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन का। उसको नुकसान पहुँचाया उन्होंने। तो जिनका प्लान था उनको दर्द तो होगी, तो जब दर्द होगी तो इंसान आराम से तो नहीं बैठता, तो फिर तो इंसान कुछ ना कुछ करता है दर्द को ख़त्म करने के लिए।
تو وہ پھر ایک سیٹ قسم کا فارمیٹ لوگوں کو دے دیا گیا اور لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں، مثلاً کہ جی فرانسیسی بابا ہے اور جی فرانس کی ویکسین ناکام ہو گئی، لوئی پاسچر کی کمپنی تھی اور جی انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی کی اور جی اس کو ڈاکٹر ڈاکٹر منٹیگنیئر کو ہائر کیا کیونکہ اس کا بڑا نام ہے۔ تو ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی ریپیوٹ خراب ہے، ایک طرف کہا جا رہا ہے اس کا نام ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ بہرحال تو اس کو ہائر کیا تو اس نے کہا کہ پہلے وہ باقی ویکسین والوں کو خراب کرو، تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ سیف ہو جائیں گے اور سم تھنگ لائک دیٹ، پتہ نہیں کیا انہوں نے کھچڑی بنا دیا اس بار۔ انہوں نے کافی کوشش کی ہے بات بنانے کی، لیکن بات بنی نہیں ہے۔ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو میری طرح کے کچھ پاگل ہیں وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی جنوری کے اندر ان کی ویکسین جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ تو جنوری میں ناکام ہوئی تو مئی کے اندر آ کے ان کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنوری میں کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری ویکسینوں کو اگر وہ ہٹ کریں گے کہ وہ ایسی ہیں اور ویسی ہیں اور ان کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کی تو انویسٹیگیشن وہیں پہ رہے گی نا، ان سے تو پھر بھی پوچھ ہوگی کہ جی آپ کی ویکسین کیوں نہیں کامیاب ہوئی، آپ نے جو فنڈز ہیں وہ کہاں پہ ضائع کیے، اور وہ تو پھر بھی وہیں پہ بات رہے گی۔ انہوں نے ان کی ویکسین اگر ناکام ہو گئی تو انہوں نے تو پھر بھی پیسے کما لیے، انہوں نے اربوں ڈالر کما لیے۔ اور جو چیز ناکام ہوتی ہے اس کا پتہ لگ جاتا ہے اور جو کامیاب ہوتی ہے اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اگر وہ کامیاب ہے اور ڈاکٹر منٹیگنیئر کہیں گے کہ وہ ناکام ہو رہی ہے، ناکام ہو جائے گی، تو ڈاکٹر منٹیگنیئر کوئی بچہ نہیں ہے، وہ کافی عمر رسیدہ آدمی ہے، بہت پڑھا لکھا سمجھدار انسان ہے، نوبل پرائز یافتہ انسان ہے۔ وہ پاگل نہیں ہے اپنی ریپوٹیشن کو تھوڑے سے پیسوں کے لیے ایسے ضائع کر دے گا۔ اس نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ باتیں کہی ہیں، اور یہ سب ایک بکواس ہے جو کی جا رہی ہے ڈاکٹر منٹیگنیئر کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ڈاکٹر منٹیگنیئر نے کہا تھا کہ جی یہ وائرس لیبارٹری میں بنایا گیا تھا اور اس کو وہ ثابت نہیں کر سکے۔ تو ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اگر تھوڑی سی انگلش سیکھ لیں تو انگلش میڈیا کو تھوڑا سا پڑھ لیں، تھوڑا سا سن لیں۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ لیبارٹری میں بنایا گیا تھا، اور میری پوسٹ موجود ہیں ٹویٹر پر جا کر، تو ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، یہ چیزیں وہاں پہ موجود ہیں۔ کچھ چیزیں میں نے نہیں بھی شیئر کیں تو لیکن اگر ان کو بھی آپ فالو کریں گے تو اس کے اندر چیزیں مل جائیں گی، لیکن اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو میں انفارمیشن مزید دے سکتا ہوں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو ڈاکٹر منٹیگنیئر نے کیا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو دنیا نہیں کر رہی۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ ایون ڈاکٹر فوچی جو امریکہ کے کرونا وائرس ٹاسک فورس کے ہیڈ ہیں، انہوں نے بھی ریسنٹلی یہ بات کی ہے۔ ان کا نام اس چیز کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، ان کا نام اس میں شامل ہے اس ساری کارکردگی میں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے یہ کیوں کہی ہے اس کے پیچھے ایک علیحدہ پولیٹکس ہے، تو ہم اس میں نہیں جاتے۔ بہرحال تو یہ بات آلریڈی پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ تو جو لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس انفارمیشن کم ہوتی ہے۔ تنقید کرنا بہت آسان ہے، تحقیق کرنا بہت مشکل ہے۔ زیادہ تر لوگ تنقید کو پسند کرتے ہیں کیونکہ آسان کام ہے، تحقیق کرنا مشکل کام ہے، اس کو پسند نہیں کرتے۔ بھیڑ چال چلنا بہت آسان ہے، زیادہ تر لوگ بھیڑ چال چلتے ہیں۔ اس وقت بھیڑ چال چلی جا رہی ہے ویکسین کی، تو زیادہ تر لوگ جو کرتے ہیں وہ زیادہ تر غلط ہوتا ہے۔ جو لوگ خاص طور پر اس فیلڈ سے منسلک لوگ اس چیز کے خلاف بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے ریسرچ کی ہے، ان کے پاس ایسے شواہد آئے ہیں، ایسے حقائق آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا دماغ چینج کر لیا ہے۔ میں بھی ایک وقت میں ویکسین کے حق میں تھا، میں نے خود ویکسینز لگوائی ہوئی ہیں، اور میں نے اپنے بچوں کو بھی ویکسینز لگوائی ہوئی ہیں۔ اس وقت مجھے نہیں پتہ تھا،
میری ویکسین کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ ہے جو تقریباً 8-9 سال پر محیط ہے، اور میں نے ویکسین کے بارے میں PDF بھی بنایا ہے تقریباً 1000 صفحوں کا، جس کے اندر کئی ہزار لنکس ہیں میڈیکل ریسرچز کے اور ایویڈنسز کے، اور بہت سارے مختلف قسم کے شواہد ہیں۔ اس کو اب میں نے سپلٹ کر دیا ہے دو کے اندر، ایک کے اندر ایک کو ویکسین سے، ایک کو کرونا سے ریلیٹڈ، اور ایک کو دوسری ویکسین سے ریلیٹڈ۔ تو ایک تقریباً 700-750 پیجز کا ہے، اور ایک 200-250-300 پیجز کا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ ایسے ہوگا۔ تو اس کے اندر اگر کوئی چاہے تو وہ انفارمیشن ویکسین کے بارے میں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کافی کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے۔ ویکسین بیسیکلی سائنس کی ایک بہت اچھی ایجاد ہے، بہت میڈیکل سائنس کی ایک بہت جدید ترین ایک ڈسکوری ہے۔ لیکن جب بھی کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو اس کے فائدے جو ہیں وہ اٹھانے والے کم لوگ ہوتے ہیں، اس سے نقصان لوگوں کو پہنچانے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب تک ویکسین کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو وہ فائدہ دیتی ہے، لیکن ویکسین کو صحیح طور پر استعمال نہیں کی جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیٹنس، ریبس وغیرہ کے لیے ویکسین استعمال کی جائے تو وہ فائدہ مند ہے، اسپیشلی کیونکہ ان کا رسک بہت زیادہ ہے، ان بیماریوں کا رسک بہت زیادہ ہے، اور باقی جو بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ویکسین کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں۔ امریکہ کے اندر تقریباً $4.25 ارب ویکسین کی کمپنسیشن کے اندر دیے جا چکے ہیں ابھی تک، اور یہ جو دیے جاتے ہیں، یہ جو ویکسین انجریز جو رپورٹ ہوتی ہیں، یہ ہارورڈ کی اسٹڈی کے مطابق صرف 1% رپورٹ ہوتی ہے، صرف 1%۔ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ ویکسین کی وجہ سے ان کے بچوں کو وہ پرابلمس ہوئی ہیں۔ تو یہ کمپلیکیٹڈ ہے، میں تھوڑا سمپل کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو ویکسین ہے یہ آرٹیفیشلی آپ کے امیون سسٹم کو، جو مدافعتی سسٹم کو، اس کو آرٹیفیشل طور کے اوپر ٹرک کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کو اس خاص بیماری کے خلاف مدافعت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے بیسیکلی۔ لیکن اس کے اندر ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہر بچے میں نہیں ہوتے، ہر انسان مختلف ہوتا ہے، کچھ بچوں میں مختلف نوعیت کی پرابلمز ہوتی ہیں، کچھ بچوں میں مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ بچوں میں مختلف، ایون اوٹیزم ویکسین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور CDC اس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا اب تک۔ اب وہ کیس ہار گیا، اور اب اس نے اپنی ویب سائٹ سے اس کو ہٹا دیا۔ اس نے لکھا ہوا تھا کہ ویکسین سے اوٹیزم نہیں ہوتا، اور وہ کیس ہار گیا، تو اب اس نے اس سے ہٹا دیا۔ CDC کے اپنے ویکسین کے پیٹنٹ ہیں، تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے اس کے اندر۔ ویکسین کے اپنے پیٹنٹس ہیں، تو وہ ویکسین کو کیوں نہیں پروموٹ کرے گی؟ اینی ویز، تو یہ جو چائلڈ کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بچپن کے، یہ خسرہ اور یہ چیچک اور یہ دوسری بیماریاں ہوتی ہیں، یہ ہمارے امیون سسٹم کو ٹرین کرتی ہیں، یہ ہمارے جسم کے مدافعتی سسٹم کو میچور کرتی ہیں، اور ہمارے اگلی زندگی کے اندر بہت ساری بیماریوں سے روکتی ہیں۔ اس میں آرتھرائٹس ہے، ہارٹ اٹیک ہے، اور کینسر ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں مختلف بیماریوں کی وجہ سے۔ لیکن وہ ہم اپنے جو ہمارا لائف سٹائل ہے، اور جو ہم غلط زندگی گزارتے ہیں، اسموکنگ اور بیڈ جو ہیبٹ ہیں، ایٹنگ ہیبٹس ہیں، اور ایکسرسائز نہ کرنا، اور سیڈنٹری لائف یعنی بالکل چلت پھرت نہ کرنا، اور بیٹھے رہنا اور لیٹے رہنا، اس کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ورنہ یہ چیزیں ہمیں ہمارے لیے حفاظت کرتی ہیں، بہت ساری چیزیں مل کر جو ہے وہ ہیلتھ کو مینٹین کرتی ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا میں نے اس کا انٹروڈکشن دیا۔ اگر زیادہ آپ لوگ اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے PDF کو آپ اس کے ریڈ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں، اس کے اوپر میں پھر انشاءاللہ کوئی ویڈیو بنا لوں گا ویکسین کے بارے میں۔ اور یہ بات کہ ویکسین جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بچے مر جاتے ہیں، کہیں کچھ بچے مرتے ہیں بالکل، لیکن ویکسین کی وجہ سے اسی بیماری کے اسی سمٹمس سے زیادہ بچے مرتے ہیں، یہ جو پائی جاتی باتیں۔ ہاں، جو بچے مرتے ہیں اس بیماریوں کی وجہ سے کیوں مرتے ہیں؟ کیونکہ بچوں کے مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کو ڈبے کا دودھ لگا دیتے ہیں جو کہ آرٹیفیشل، جو کیمیکلز ہیں، بچے کو پیدا ہوتے ساتھ ہی وہ لگا دیتے ہیں، بچے کو اینٹی بایوٹکس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اینٹی بایوٹکس سے امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے،
پھر بچے کو جناب آپ اچھی غذا نہیں دیتے جس سے امیونٹی ڈیولپ ہو، غلط چیزیں دیتے ہیں، اچھی چیزیں نہیں دیتے، ماں کا دودھ نہیں دیتے، ماں کا دودھ نیچرل جو ہے وہ ویکسین ہے بچے کی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، بچے کا امیون سسٹم نیچرلی ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ وہ دفاع کر سکے، اس کو صحیح چیزیں دینے کی ضرورت ہے۔ وائرس ہم سے پہلے دنیا میں آئے تھے اور یہ دنیا کے ایکو سسٹم کا حصہ ہیں۔ وائرس، بیکٹیریا یہ ایکو سسٹم کا حصہ ہیں، ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ جرموفوبک ہو جائیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے، یہ سب ایکو سسٹم کا حصہ ہے۔ آپ کو مائکرو بائیوم کا کنسیپٹ نہیں پتہ، ایک گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں اور ایک بیڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر گڈ بیکٹیریا 37 بلین جو ہے بیکٹیریا ہمارے جسم کے اندر، 400 ٹریلین ہمارے جسم کے اندر وائرسز ہیں۔ ہمارا جسم خود وائرسز پیدا کرتا ہے، ایکسوسوم پیدا کرتا ہے جو بیسیکلی وائرس ہی ہوتے ہیں جو ایک قسم کا وائرس سیلز کے درمیان سگنلنگ کرتے ہیں، جو باڈی کو کوئی تھریٹ ہوتا ہے، اس کے بعد میں بارے میں آگے بات کرتا ہوں۔ بہرحال تو یہ اس کے اندر اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو لمبا ہو جائے گا بات۔ تو